पाकिस्तान और ईरान रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। खुश आमदीद, मैं हूं तैयब इब्राहिम। आमतौर पे इन वीडियोस में आपकी मुलाकात नुमान आबिद से होती है। वो कुछ देर इन वीडियोस से ब्रेक ले रही हैं, कुछ ज़ाती मसरूफियत है। क्या मसरूफियत है ये वो खुद आकर आपको बताएंगे। तो पाकिस्तान और ईरान, कभी इन दो मुल्कों में बहुत गहरी दोस्ती थी, फिर बात तकरीबन दुश्मनी तक पहुंच गई। लेकिन आजकल कहानी में एक बिल्कुल ही अलग सा ट्विस्ट आया हुआ है। आए ज़रा पूरी स्टोरी देखते हैं। वैसे तो ईरान के बाद पाकिस्तान दुनिया में शिया बिरादरी का सबसे बड़ा घर है। ईरान और पाकिस्तान वैसे भी नेबर्स हैं, तो दोस्ती होनी चाहिए थी, और वो थी भी। कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, मिसाली दोस्ती, मुश्किलों में काम आने वाली दोस्ती। पाकिस्तान जब बना तो ईरान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने आज़ाद पाकिस्तान को तस्लीम किया था। 1965 की जंग में जब अमेरिका ने अचानक असलहा भेजना बंद कर दिया तो ईरान और चीन ने मदद की थी। 1970s तक ये दोस्ती अपनी पूरी आबोताब पे रही। आम तौर पे पाकिस्तान के साथ होता ये रहा है कि हम खुद कोई पंगा ले लेते थे और फिर वो हमारे गले पड़ जाता था। बहुत से पंगे लिए हुए हैं, फॉर इंस्टेंस मशरकी पाकिस्तान है, जंगे हैं, अफगान जिहाद है, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान के मामले पे पाकिस्तान बिल्कुल बेकसूर रहा है। ईरान पाकिस्तान की रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें पहले ईरान की हिस्ट्री में एक क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। आइए ज़रा करके आते हैं। ईरान में पिछले 2500 साल से बादशाहत चल रही थी, लेकिन एक वज़ीर आज़म भी होते थे जो पब्लिक वोट से आते थे। आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म ताकतवर होते गए, बादशाह कमज़ोर होता गया, काफ़ी हद तक वैसे ही जैसे यूके में हुआ। अलबत्ता यूके में तो सब कुछ पुरसुकून अंदाज में हो गया। ईरान की तारीख थोड़ी सी खूनी है। 1951 में डॉक्टर मुसद्दिक अवामी रहनुमा थे और इलेक्शन जीतकर वो वज़ीर आज़म बने। उस वक्त ईरान में गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह ये थी कि ईरान में एक ब्रिटिश कंपनी, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, ईरान के तेल की मालिक बनी हुई थी। ये कंपनी ईरान का सारा तेल निकालती रहती थी और सारा प्रॉफिट खुद खा जाती थी, और ईरान के अवाम गरीब के गरीब रह जाते थे। डॉक्टर मुसद्दिक इस एजेंडे पर इलेक्शन लड़े कि अगर हम जीते तो ईरान के तेल का सारा प्रॉफिट ईरान के अवाम तक पहुंचाएंगे। जाहिर है बहुत पॉपुलर स्टांस था, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली उन्हें। लेकिन इस विक्ट्री से बरतानिया घबरा गया, क्योंकि बरतानिया की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा थी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के सदर आइजनहावर से रब्ता किया कि डॉक्टर मुसद्दिक को उतारें, वरना वो रूस का साथी बन जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक वैसे भी एक सोशलिस्ट थे। अमेरिका ने साथ दिया और अपने डॉलर झाड़े। शाह ऑफ ईरान रज़ा शाह पहलवी के हुक्म पर फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया और शाह को सारा इख्तियार दे दिया गया। शाह ने सबसे पहले तो अपने तमाम मुखालफिन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया ना ही पूछें, बस समझ जाएं। और फिर शुरू हुआ रज़ा शाह पहलवी का दौर, ईरान के आखिरी बादशाह का दौर। वो शाह एक इंतहा दर्जे के लिबरल और एलिटिस्ट थे, लेकिन करप्ट नहीं थे। उन्होंने शुरू किया इनकलाब सफ़ेद, द वाइट रेवोल्यूशन। इस इनकलाब में वडेरों से ज़मीनें लेकर किसानों में तकसीम की गईं, जंगलात को महफूज किया गया, बहुत से डैम बनाए गए, औरतों को वोट का हक दिया, तालीम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, बहुत सी नौकरियां मिलीं, बहुत सी इंडस्ट्री लगी। ईरान के लोगों की जेब में पैसा आया और ईरान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, पुल बन रहे थे, तो दूसरी तरफ मुल्क बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल होता जा रहा था। कितना लिबरल हो रहा था इसका अंदाज़ा 1960s में ली हुई तेहरान यूनिवर्सिटी की इस फ़ोटो से लगा लें। ब्यूटी कंपटिशन्स, नाइट क्लब और बाकी भी हर तरह की रंगीनियाँ ईरान में आम हो रही थीं, और शाह चाहते थे कि ये लिबरल एटीट्यूड सिर्फ ईरान तक महदूद न हो। शाह ऑफ ईरान ने सऊदी अरब के शाह फैसल को कुछ खत लिखे, जिनमें कहा, मेरे भाई तरक्की पसंद बने, अपने मुल्क के दरवाजे खोलें, को एजुकेशन शुरू करें, लड़कियों को मिनी स्कर्ट पहनने दें, डिस्को बनाएं, मॉडर्न हो जाएं, वरना मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप अपने तख्त पर ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। जवाब में शाह फैसल ने लिखा, जहां पनाह, मैं आपके मशवरे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप शाह ऑफ फ्रांस नहीं, आप एलिज़े में नहीं, आप ईरान में हैं। आपकी आबादी 90% मुसलमान है।
براہ کرم یہ کبھی نہ بھولیے گا۔ شاہ ایران کو یورپ بنانے کے چکر میں تھے، اس کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، انہوں نے کلچر چینج کر دیا، انہوں نے امریکہ سے بہت زیادہ دوستی کی، اور یہی وہ وقت ہے جب ایران کی پاکستان سے بھی بہت گہری دوستی تھی۔ 1958 تک جب شاہ کا اقتدار پہ قبضہ صحیح مضبوط ہو چکا تھا، اس وقت پاکستان میں بھی ایران جیسے ہی کچھ حالات بننے لگے۔ پاکستان میں اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب نے مارشل لاء لگا دیا اور پھر امریکہ کے بیسٹ فرینڈ بن گئے۔ پاکستان تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ سبز انقلاب یعنی گرین ریولوشن کے تحت بہت سی نہریں بنی اور بہت زیادہ علاقے پر ایگریکلچر شروع ہوا، ڈیمز بننے لگے، نیا کیپٹل بنانے کے لیے پورا کا پورا شہر اسلام آباد تیار ہونے لگا۔ اس وقت کا پاکستان بھی آج کے مقابلے میں بہت لبرل تھا، شراب عام تھی، حتیٰ کہ اخبارات میں شراب کے اشتہار چھپتے تھے۔ یہ دیکھیں 1964 میں پرنٹڈ ڈان اخبار میں جانی واکر کا اشتہار۔ بلکہ شراب تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ ڈان میں چھپا ایک نائٹ کلب کا یہ اشتہار دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ بات کہاں تھی۔ اس اشتہار کے تو الفاظ ایسے ہیں کہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتا، آپ ویڈیو پاز کر کے پڑھ لیں۔ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اور بہت زیادہ لبرل، یہ تھے 1960s کے ایران اور پاکستان۔ یہ وہ دور تھا جب ایرانیوں اور پاکستانیوں کے لیے UK، یورپ، US وغیرہ کا ویزا آن ارائیول ہوتا تھا، لیکن کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت ظاہر ہے پاکستان اور ایران کی دوستی ہونا لازمی تھی۔ دونوں طرف ڈکٹیٹرز، دونوں کے ایک جیسے دوست، ایک جیسے دشمن، ایک جیسے حالات، ایک جیسے مزاج، ایک جیسے مذہب، ایک جیسی قومیں وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان اور ایران میں کتنی دوستی تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ 1965 کی وار میں پاکستان کا تقریباً سارا اسلحہ امریکہ سے آتا تھا۔ امریکہ نے اچانک گولہ بارود بھیجنا بند کر دیا تاکہ پاکستان کشمیر حاصل نہ کر سکے اور جنگ بند کر دے۔ اس وقت ایران نے پاکستان کو فوراً بہت سارا ایمونیشن دیا، ورنہ لاہور کا ڈیفنس مشکل ہو جاتا۔ پاکستان اور ایران میں بہت گہری دوستی تھی، لیکن پھر بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ ترقی میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے طبقات کو ایک جیسا فائدہ نہیں دیتی۔ ایران میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ جب وڈیروں سے زمین لے کر چھوٹے کسانوں میں تقسیم کی گئی تو وڈیرے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح سے جب منی اسکرٹس آئے، اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو مذہبی طبقہ بہت مخالف ہو گیا، اور اس طرح سے شروع ہوئی کہانی ایران کے انقلاب کی۔ جن لوگوں نے شاہ کی مخالفت شروع کی ان میں سے ایک تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی، جنہیں عام زبان میں ہم امام خمینی کہتے ہیں۔ 1963 میں امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے ان کی پاپولیرٹی اور بھی بڑھنے لگی۔ آخر شاہ نے امام خمینی کو جیل سے تو نکال لیا، لیکن 14 سال کے لیے ملک بدر کر دیا، ویسے ہی جیسے مشرف صاحب نے مارشل لاء لگا کر 10 سال کے لیے شریفوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ امام خمینی فرانس چلے گئے، لیکن شاہ کا کوئی بھلا نہ ہوا۔ امام خمینی نے آڈیو کیسٹس میں اپنے لیکچر تیار کرنے شروع کیے۔ وہ آڈیو کیسٹس اسمگل ہو کے ایران پہنچ جاتی تھیں۔ اس طرح سے امام خمینی ملک سے باہر بھی تھے، لیکن ان کی پاپولیرٹی ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ کی پالیسیز فیل ہو رہی تھیں، مہنگائی بڑھ رہی تھی، لیکن اس کا فائدہ غریب طبقے تک نہیں پہنچ رہا تھا، عوام میں ماسز تک نہیں پہنچ رہا تھا، ایلیٹ امیر سے امیر تک ہوتے جا رہے تھے۔ احتجاج، پولیس کے ساتھ دنگے، جیلوں کا منہ تک بھرا ہونا، یہ تھا لیٹ 70s کا ایران۔ شاہ نے دوبارہ مارشل لاء لگا دیا اور ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی۔ جواب میں 20 لاکھ ایرانی سڑکوں پر نکل آئے۔ جب 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوں تو کیا حکومت اور کیا فوج، انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1979 میں شاہ بھاگ کر امریکہ چلے گئے اور امام خمینی ایران واپس آ گئے۔ غصے میں بھرے ہوئے ایرانی مظاہرین نے تہران میں امریکی ایمبیسی کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، کیونکہ رضا شاہ پہلوی امریکی سپورٹ کی وجہ سے ہی اقتدار میں آئے تھے اور اسی وجہ سے اب تک حکمران تھے۔ اس کے بعد وہ ملک جو اسلامی دنیا کا سب سے لبرل ملک تھا، وہاں کٹر مذہبی حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں جہاں منی اسکرٹ ایک عام چیز بن رہی تھی، وہاں سر نہ ڈھانپنا جرم بن گیا۔
ظاہر ہے سیاست میں بھی اسی طرح کی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ چونکہ شاہ امریکہ کے بیسٹ فرینڈ تھے اور شاہ سے نفرت بڑھی ہوئی تھی، امریکہ سے بھی نفرت بڑھی ہوئی تھی۔ 1967 اور 1973 کی اسرائیل کی اسلامی ملکوں سے جنگوں کی وجہ سے اسرائیل سے نفرت بھی ایران میں اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت ایران کے اسلامی انقلاب میں دو نعرے بہت زیادہ گونجے، ایک تھا مرگ بر امریکہ اور دوسرا تھا مرگ بر اسرائیل۔ ایران کی اسلامی حکومت انہی دو نعروں کے اوپر قائم ہوئی تھی۔ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کو یہ نئی حکومت اچھی تو نہیں لگ سکتی تھی۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں کسی تیسرے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تیسرا بنا کون؟ سعودی عرب۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، اس وقت ایران کے پاس تیل کی بہت زیادہ دولت بھی تھی اور بہت تگڑی آرمی بھی تھی۔ ایسا ملک جس کے پاس بہت زیادہ دولت بھی ہو اور بہت اچھی آرمی بھی ہو، یہ دوست ہو تو سب کو چلتا ہے، لیکن ایسا ملک اگر آپ کا دشمن ہو تو آپ کے تو کان کھڑے ہوں گے۔ اور اگر ایران میں مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگ رہے ہیں تو امریکہ کے تو الارم بجنے تھے۔ امریکہ نے سب سے پہلے ایران پر سینکشنز لگائیں اور دوسری طرف سعودی عرب کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ایران کے سامنے ایک اتنی ہی بڑی طاقت بن سکے یا اس سے بڑی طاقت بن سکے۔ اس وقت پہلی بار مسلم ورلڈ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، شیعہ ورلڈ اور سنی ورلڈ۔ سعودی عرب ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً مان گیا، کیونکہ سعودی حکومت تو سلفی سنی ہے، لیکن وہاں کے جن علاقوں سے تیل نکلتا ہے ان میں سے اکثر لوگ شیعہ مسلک کے ہیں۔ اگر وہ لوگ ایران سے ہمدردی رکھنے لگیں تو سعودیوں کو تیل نکالنے کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ ادھر ایران روس سے جا ملا، کیونکہ امریکہ کا دشمن ہمارا دوست۔ اس وقت بھارت بھی روس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس طرح سے یہ ایک ٹیم بنی، ایران، روس اور بھارت۔ یہ تینوں ملک آپس میں ٹریڈ کرتے تھے، ٹیکنالوجی ایکسچینج کرتے تھے، آئیڈیاز شیئر کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف پاکستان کو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی اسلحہ بھی چاہیے تھا اور ظاہر ہے کچھ ڈالر بھی چاہیے تھے، تو پاکستان نے مجبور ہو کر سعودی عرب اور امریکہ والی ٹیم جوائن کر لی۔ یوں یہ دو گروپس بن گئے، ایک طرف روس، ایران اور بھارت، دوسری طرف پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب۔ جب پاکستان نے امریکہ کی ٹیم جوائن کر لی تو ایران نے پاکستان کے خلاف ساری پالیسیز بنانی شروع کی۔ پاکستان کے بارے میں جو کچھ اچھا سکولز میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا اس سب کو ختم کر دیا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر پاکستان کو اگر برادر ملک کہا جاتا تھا تو اب وہ نہیں کہا جانے لگا۔ اسی طرح کی بہت سی چیزیں امپلیمنٹ کی گئیں جس سے ایران کے لوگوں میں پاکستان کا امپریشن اچھا نہ رہے، اور ایسی باتیں بہت زیادہ ہونے لگیں کہ پاکستان تو امریکہ کا پٹھو ہے، سعودی عرب کا پٹھو ہے، اسرائیل کا پٹھو ہے وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان اور ایران کی شاید باقاعدہ دشمنی سٹارٹ ہو جاتی، لیکن اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حالات پھر بہت زیادہ بدل گئے۔ ابھی ایران میں انقلاب آئے کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو ایک طرف تو امریکہ کو ویتنام میں کھائی ہوئی مار کا حساب برابر کرنے کا موقع نظر آیا، دوسری طرف پاکستان کو یہ ڈر آیا کہ کہیں روس بلوچستان پر قبضہ کرنے تو نہیں آ رہا، کہیں روس گوادر کے راستے عربین سی تک کوئی کوریڈور تو نہیں بنانا چاہ رہا، کہیں افغانستان پر حملہ جلد ہی پاکستان پر حملہ تو نہیں بن جائے گا۔ امریکہ روس سے لڑنے کے لیے بہت سا اسلحہ دینے کو تیار تھا اور بہت سے ڈالر دینے کو تیار تھا۔ پاکستان کو ڈالر اور اسلحہ دونوں ہی چاہیے تھا۔ پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا اور یہاں سے شروع ہوئی وہ لڑائی جسے کچھ لوگ افغان جہاد کہتے ہیں۔ امریکی ڈالر، امریکی اسلحہ، پاکستانی دماغ اور پاکستانی ٹریننگ، وہ فوج جو دنیا کی سب سے خطرناک فوج تھی، جس نے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کی فوج کو اڑا کے رکھ دیا تھا، اس کے پاس دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار بھی تھے اور اس فوج کو انسانی حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک جنگ تھی۔ مقابلہ شروع ہوا اور یہ بھیانک جنگ تقریباً 10 سال جاری رہی، لیکن آخرکار روس اس قابل ہی نہ رہ سکا کہ کوئی بھی جنگ جاری رکھ سکے۔ روس کی اکانومی تباہ ہو گئی، وہ ملک ہی ٹوٹ گیا۔ روس کے ٹوٹنے سے ایران کو ایک بہت بڑی مصیبت پڑ گئی، اسے بیک کرنے والی سپر پاور ختم ہو چکی تھی۔ ایران پہ امریکہ کی طرف سے ویسے ہی سینکشنز لگی ہوئی تھیں تو وہ پرو امریکن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر نہیں رہا تھا۔ رشیا اور رشیا کے دوستوں کے ساتھ وہ ٹریڈ کر سکتا تھا، لیکن رشیا کے ٹوٹ جانے کے بعد جو رشیا کے دوست تھے وہ بھی امریکہ سے دوستی کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے بھی ایران کو پوچھنا بند کر دیا۔ ایران کی ٹریڈ تقریباً ختم ہو گئی، ایران کی اکانومی بہت برے حال
حال میں تھی۔ ایران کے حالات تو اتنے برے ہو گئے تھے کہ 1989 میں جب ایران کی اکانومی گرنی شروع ہوئی تو سنبھلی ہی نہیں، یہاں تک کہ 1993 تک یہ اکانومی مائنس میں چلی گئی تھی۔ ان حالات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ آج ہم پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ، آج بھی پاکستان کی اکانومی 4 to 5% کے حساب سے گرو کر رہی ہے۔ ایران کی اکانومی مائنس میں جا چکی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی مشکل تھی ایران کے لیے۔ تب ایران نے ایک ایسی حرکت کی کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل راک باٹم ہٹ کر گئے۔ 1993-94 کے دور میں پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ انڈیا کے خلاف ایک قرارداد لائی جائے۔ پاکستان چاہتا تھا کہ ساری اسلامی دنیا مل کر یونینیمسلی OIC کے پلیٹ فارم سے انڈیا کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں کہ انڈیا کشمیر میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے۔ وہ قرارداد اگر OIC میں منظور ہو جاتی، OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس میں منظور ہو جاتی تو پھر وہی قرارداد یونائٹڈ نیشنز میں پیش کی جانی تھی، اور اگر سارے مسلمان ملک کمبائن ہو کر ایک آواز کے ساتھ کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی سپر پاور نے کوئی بات کہی ہو۔ اس وقت ساری مسلم دنیا پاکستان کے ساتھ تھی بھی، مغرب میں بھی کشمیر کے معاملے پر بھارت کی امیج اچھی نہیں تھی۔ دوسری طرف کشمیر میں آزادی کی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی۔ ڈپلومیٹک طریقے سے کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرانے کے لیے وہ سب سے اچھا وقت تھا۔ OIC میں کسی بھی فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ یونینیمس ہو، یعنی سب کے سب ملک اتفاق کرتے ہوں۔ ایک بھی ملک اختلاف کرے تو قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ 1994 میں پاکستان نے سارے اسلامی ملکوں سے پہلے سے بات کر کے OIC میں وہ قرارداد پیش کر دی۔ این ووٹنگ والے دن پر سارے اسلامی ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن ایران نے پاکستان کی مخالفت کر دی۔ ایران کی مجبوری یہ تھی کہ رشیا ٹوٹ جانے کے بعد ایران کے پاس ٹریڈ پارٹنرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، ان کی اکانومی بہت زیادہ شرنک کر رہی تھی۔ اس وقت صرف انڈیا ہی ایران کا بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا، اور اگر وہ انڈیا سے بگاڑ لیتے تو پھر ٹریڈ کس کے ساتھ کرتے۔ اس لیے ایران انڈیا کے آگے جھک گیا۔ ایران کے پاکستان کے خلاف اس ووٹ کی کہانی اگر پوری پڑھنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، ضرور چیک کیجیے گا، بڑی ڈرامائی سی کہانی ہے۔ پاکستان ایران کی مجبوری تو سمجھتا تھا، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پاکستان بھول جاتا۔ اس وقت سے لے کر آج تک حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے، بلکہ شاید خراب ہی ہوئے ہیں۔ 9/11 کے بعد جب افغانستان اور عراق میں امریکہ نے حملہ کیا تو ساری دنیا میں دہشت گردوں کے بہت سے گروپ بنے۔ انہی میں سے ایک گروپ تھا جند اللہ، جو سنی اسلام کو فالو کرتا تھا اور ایران میں حملے کرتا تھا۔ ایران الزام لگاتا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان اس گروپ کے پیچھے ہیں اور ایران کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جند اللہ کے لوگوں نے آج بھی جیش العدل کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے اور آج بھی وہ ایران میں حملے کرتے رہتے ہیں۔ ایران آج بھی الزام لگاتا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ جیش العدل کے پیچھے ہیں اور وہ ایران میں حملے کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ کلبھوشن یادو ایران کی مدد کے بغیر تو پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ جانے کلبھوشن جیسے کتنے ابھی پکڑے نہیں گئے۔ اگر اجیت دوول صاحب بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایران کی مدد انہیں حاصل ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان ایک نہیں ہے، ہم ایک سپورٹس نہیں کھیلتے، اور شاید ہمارے فوڈ بھی بہت زیادہ سملر نہیں ہیں۔ اس کے اوپر قسمت کا ستم یہ ہے کہ ایران میں کوئی بھی طبقہ نہیں ہے جس میں پاکستان کی امیج اچھی ہو۔ ہر ملک میں دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں، پرو اور اینٹی۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھارت سے دوستی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک بھارت ہمارے مطالبات نہیں مانتا، اور ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ مسئلے اپنی جگہ پر، لیکن پہلے دوستی ہونی چاہیے، دوستی ہوگی تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ ایران میں دو طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی حکومت ہے یہی زندگی کا صحیح طریقہ ہے اور یہی نظام ملک میں قائم رہنا چاہیے۔ دوسرا سیکولر طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی ملک میں قائم ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے دونوں ہی مخالف ہیں۔ مخالف اس وجہ سے ہیں کہ جو لوگ اسلامی حکومت کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل اور سعودی عرب کا پٹھو ہے، اور جو ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو ٹیررسٹ بنانے کی فیکٹری ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی اور جنرلی ویسٹرن میڈیا میں بھی پاکستان کی یہی امیج ہے۔
पाकिस्तान आज भी ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ मिल के वो ईरान की डिपेंडेंसी इंडिया से ख़त्म कर दे ताकि ईरान एक इंडिपेंडेंट स्टांस ले सके और वो एंटाई पाकिस्तान ना रहे। लेकिन उस सब से पहले पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी तगड़ी करनी होगी। चाइना की इकॉनमी तो पहले ही बहुत मजबूत है, रूस भी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के हालात अभी कमज़ोर है। मगर पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है, सऊदी अरब की भारत से बहुत दोस्ती हो रही है और भारत अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे मौके पर ईरान को भारत के साथ दोस्ती मजबूरी में ही करनी पड़ती है, शौक से नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका से डिपेंडेंसी ख़त्म कर चुका है और पाकिस्तान चीन और रूस के करीब होता जा रहा है। ऐसी सूरत में वाज़ेह इम्कान है कि ईरान भी पाकिस्तान वाली टीम का हिस्सा बनना चाहेगा। शायद अभी वक्त लगेगा, कुछ साल तो ज़रूर लगेंगे। उतनी देर में CPEC भी डेवलप होगा, उतनी देर में पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी भी वापस स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा होने का चूँकि अब इम्कान है तो उम्मीद की जा सकती है कि ईरान से रिलेशन भी अब आगे बहुत बेहतर होंगे, जल्द होंगे और पूरा रीजन तेज़ी से तरक्की करेगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा।